अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम में ठीक हूँ। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हम नावल जान हो तुम एपिसोड 20 माय मुंतहा चौहान। मुझे यकीन है कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। शाम, गाड़ी रोको, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी और इंशा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क रहा था। और शाम, गाड़ी रोको, इंशा अब की बार ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, जबकि शाम कान से ये गाड़ी को मज़ीद स्पीड दे चुका था। सुनसान बियाबान इलाका और तेज़ बारिश ने इंशा का दिल धड़का। इर्द गिर्द दरख्तों के अंबार थे और रात के अंधेरे में वो सब इस वक्त तेज़ धार बारिश की वजह से इंशा को अजीब सा मंजर पेश करते दिखाई दे रहे थे। उसे कुछ भी तो ठीक नहीं लग रहा था। शाम, प्लीज़ गाड़ी रोको, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? इंशा चिल्लाई थी कि तभी झटके से गाड़ी रुकी और इंशा चौंकी। सामने खड़ी दो गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन थी और वहाँ कुछ आदमी भी खड़े थे। हेडलाइट्स की रोशनी में इंशा देख सकती थी। उनके हाथ में था। इंशा का सांस थमा। रूह फेर के भी बेयकीनी से शाम को देखा, जिसकी हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पे मज़ीद सख्त हो गई थी। दो आंसू टूट के गालों पे बहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंशा जो देख रही थी, उसका दिल उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शाम ने अपनी कलाई पे बंधी घड़ी पे टाइम देखा और एक नज़र सामने खड़े दो आदमियों को और झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता वो बाहर निकला। एक पल में वो भीगा था। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसने इंशा की कलाई को थामे बाहर निकाला और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। ये लो, ले आया इसे, जैसा तुमने कहा था वैसा किया। शाम ने इंशा की कलाई थामे उसे सामने खड़े सुल्तान के ख़ास आदमी जब्बार की तरफ धक्का दिया। इंशा बमुश्किल खुद को गिरने से बचाती बेयकीन निगाहों से शाम को देख रही थी, जिसने एक नज़र भी इंशा को न देखा था। गुड, इसका तुम्हें इनाम मिलेगा। जब्बार आवाज़ से मुस्कुराता इंशा को देखने लगा, जबकि इंशा तो साकत बनी शाम को ही देखे जा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? वो पत्थर दिल नहीं हो सकता था, बेरहम नहीं हो सकता था, यारम को धोखा नहीं दे सकता था। इंशा का दिल किसी सूरत नहीं मान रहा था, लेकिन जब सामने खड़े शख्स ने इंशा की कलाई थामी तो इंशा होश में आई। छोड़ो मुझे। इंशा ने उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए, लेकिन गिरफ्त बहुत सख्त थी। बारिश भी आज खूब बरस रही थी। इंशा ने मदद तलब नज़रों से शाम को देखा। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अब मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। शाम की बात पे जब्बार कहका लगाते हंसा। जैसे ही ये बुलबुल सुल्तान के पास पहुँचेगी, तेरी माँ तेरे घर पहुँच जाएगी। जब्बार शैतानी हंस रहा था। और तुझे लगता है मैं ऐसे तुझे जाने दूंगा? शाम ने बारिश के पानी से अपने बाल झाड़े। बच्चे, तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। जब्बार पर यकीन लहजा शाम को गुस्सा दिला गया। नामुमकिन, मुझे मेरी माँ चाहिए। जब्बार, शाम ऊंची आवाज़ में ललकारा।
اور نکالتے جبار پہ تانے۔ جبار کے آدمی نے اپنی شام پہ تانی تھی۔ انشا یہ سب دیکھتی بالکل چپ سی ہو گئی۔ شام کی ماما ان کے قبضے میں تھی، اس لیے شام نے اپنی ماں کے بدلے میں اس کا سودا کیا تھا۔ انشا نے دکھ سے شام کو دیکھا۔ اگر تم نے ایک بھی چلائی تو یہ سب تجھے بھون دیں گے۔ جبار نے اسے اونچی آواز میں للکارا۔ مجھے کا ڈر نہیں جبار، اگر ہوتا تو اس وقت تیرے سامنے اکیلا نہ کھڑا ہوتا۔ میں نے یارم آپ سے دشمنی مول لی ہے، صرف اپنی ماں کی خاطر۔ اب اگر مجھے میری ماں واپس نہ ملی تو خود بھی مر جاؤں گا اور تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ شام بنا ڈرے جبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چل آیا تھا۔ اور اگر اس لڑکی کو مار ڈالو تو؟ جبار نے انشا کی کھنپٹی پہ رکھی۔ شام کو صرف ماں چاہیے بس۔ شام اتنی اونچی آواز میں للکارا کہ ایک پل کو جبار بھی سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی ماں کو لے کے آئے۔ دوسری گاڑی سرزمینہ بیگم کو باہر نکالا گیا۔ شام ماں کو دیکھ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ جبار کے آدمی نے زرمینہ کو سامنے جانے کا اشارہ کیا تو اللہ بھنچے اپنے بیٹے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ پہنچی، جبار اور اس کے آدمی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے نکل گئے تھے۔ ماں شام نے انہیں سینے سے لگانا چاہا۔ چٹاک زرمینہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور شام کے گال پہ پڑا۔ اس نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کیسا انسان ہے تو؟ اپنے بھائی جیسے دوست کے ساتھ غداری کر لی، جس نے تجھ پہ اندھا اعتبار کیا، یہاں تک کہ اپنی بہن کو تیرے حوالے کر رہا ہے، اس کی بیوی کو۔ چھی! زرمینہ بیگم غصے سے بولتے جا رہی تھی، جبکہ بارش کا زور اب ٹوٹ گیا تھا۔ شام بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میرے بیٹے ہو، مجھے نہیں پتا میں نے کہاں تمہاری تربیت میں کمی چھوڑ دی جو آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ ماں شام نے تڑپ کے انہیں پکارا۔ خبردار خبردار، جو اپنی زبان سے مجھے ماں پکارا تو انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ تمہیں لگتا ہے ماں کو بچا کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تو لعنت ہے تیری سوچ پہ۔ ایک لڑکی کو میرے لیے تو نے گنڈوں کے حوالے کر دیا۔ کاش اچھا ہوتا وہ مجھے مار ڈالتے میری وجہ سے۔ ماں خدا کے لیے ایسا مت بولیں۔ اور شام نے ان کے ہاتھ تھام لیے جو زرمینہ بیگم نے جھٹکے سے چھڑائے۔ مر گئی تیری ماں، آج مار دیا تو نے، کبھی معاف نہیں کروں گی تجھے، کبھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی کہ اسی پل 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے وہاں آ کے رکی۔ یارم شاہ گاڑی سے باہر نکلتا شام کی جانب بڑھا۔ شام نے ایک نظر یارم کو دیکھا۔ زاویار اور جازم بھی اس کے ساتھ تھے۔ یارم کو دیکھ زرمینہ بیگم آنسو اور زیادہ بہانے لگی۔ جانتی تھی اب یارم ان کے بیٹے کی غلطی کی اسے سخت سزا دے گا جو موت سے کم نہ ہوگی۔ یارم شام کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہیں شک تو نہیں ہوا۔ یارم کے لباس پہ زرمینہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شام نے نفی میں سر ہلایا۔ شام تم آنٹی کو گھر لے کے جاؤ، آج اس سلطان کا کام تو میں
تو معاف کر کے ہی لوٹوں گا۔ یارم کا غصہ صبح نیزے پہ تھا، لیکن بیٹا زمینہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ آنٹی پلیز آپ گھر جائیں، ارہا کو آپ کی ضرورت ہے۔ حشام لے کے جاؤ آنٹی کو گھر، میں آپ کے ساتھ، حشام نے کہنا چاہا۔ نہیں حشام، تم نے جتنا کیا یہی بہت ہے، اب تم گھر جاؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ یارم نے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ جازم سے لوکیشن کا پوچھا، جو انشرا کی لوکیشن کو ٹیب پہ دیکھ رہا تھا۔ اب ان کا رخ اس لوکیشن کی طرف تھا۔ یارم اور اس کے آدمی جا چکے تھے۔ زمینہ بیگم حشام کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ حشام نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 20 بائے منتہا چوہان۔ رات گئے پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا تھا۔ لاش کو وارث کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ 2 ہفتے تک ہی مل سکتی تھی، لیکن ابتدائی مرحلے میں صاف واضح ہو گیا تھا کہ لڑکی کی لاش کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی تھی اور لڑکی کے دونوں گردے غائب بھی تھے۔ ڈاکٹر فرقان نے یہ ڈیٹیل مونس خان کو دے دی تھی۔ اس کا جی چاہا اس ہاسپٹل کو ہی آگ لگا دے جہاں دن دہاڑے ایک لڑکی کو مار دیا گیا تھا۔ رپورٹ فائنل ہوتے 6 وقت لگے گا، وہی ہمارے پاس ثبوت ہوگا۔ ڈاکٹر فرقان کی بات پہ مونس نے انہیں ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھا۔ جہاں شک کے دائرے میں آتے 3 ڈاکٹرز اور 2 نرسز شامل تھی۔ اس لڑکی کا آپریٹ کس نے کیا؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ڈاکٹر سہیل نے۔ ایک ڈاکٹر بہت گھبرایا ہوا تھا، فوراً بول دیا۔ ڈاکٹر سہیل نے پورے اعتماد سے مونس کو دیکھا۔ ہاں میں نے کیا تھا۔ تو کوئی گناہ کر دیا؟ صبح سے یہاں بٹھایا ہوا ہے جیسے ہم قاتل ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمارے ہاسپٹل میں لڑکی کو لے کے آؤ، اپنی مرضی سے لائے تھے۔ اب آپریشن کے دوران وہ لڑکی چل بسی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ڈاکٹر سہیل نے اچھی خاصی لمبی تقریر چھاڑی جس سے مونس بالکل بحث نہ ہوا۔ آپ سب کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آ جاتی آپ پولیس کسٹڈی میں رہیں گے۔ مونس نے غصے سے کہتے ان سب کو حراست میں لیے پولیس وین میں ڈالا۔ ایس پی تم یہ صحیح نہیں کر رہے، ڈاکٹر سہیل نے چشمہ درست کرتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی تمہیں سسرال لے جا کے تمہاری خوب آؤ بھگت کرتا ہوں، پھر کسی قسم کی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ مونس نے اسے سخت گوری سے نوازتے گراتے ہوئے کہا۔ سب کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ ایس پی مونس خان اپنے پیچھے کسی برطانوی آواز پہ وہ مڑا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر تقویم تھی جو مونس کی کالج کی دوست رہ چکی تھی۔ اسے یہاں دیکھ مونس حیران ہوا۔ کیسے ہو ایس پی، پہچانا؟ وہ خوش اخلاقی سے بولی۔ تقویم مونس کے چہرے پہ شناخت تھی۔ ویل گڈ میموری ایس پی، اچھا لگا یہاں دیکھ کے، فائنلی پولیس فورس جوائن کر ہی لی تم نے۔ تقویم نے اس کی تعریف کی جبکہ اس کی خوبصورتی دیکھ دل ہی دل میں عش عش کر اٹھی۔
پولیس والوں کی میموری ہی تو کمال ہوتی ہے۔ اینی وے پھر ملاقات ہوگی، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ اپنا نمبر تو دیتے جاؤ، کیا پتہ کوئی کام پڑ جائے۔ تقویم نے اسے جاتے مسکرا کے کہا، لیکن وہ پلٹ کے ایک نگاہ سے دیکھا، اپنی جیپ میں بیٹھتا جا چکا تھا۔ مسٹر مولا سان، آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ۔ اوپر اسرار سا مسکرائی تھی۔ ناول جانا تم، ایپیسوڈ 20 بائی منتہا چوہان۔ تم پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ یارم شاہ کو پتہ چلا وہ تمہاری جب لے لے گا، انشرا نے جبار سے کہا، جو اس کی کلائی تھامے ایک بنگلے کے اندر لیے جا رہا تھا۔ جب تک وہ ہم تک پہنچے گا، تب تک سلطان اپنی زندگی تمہارے سنگ جی لے گا۔ تمہارے حسن کا دیوانہ ہے وہ۔ اس کے بعد بہتی گنگا میں ہاتھ ہم بھی دھو لیں گے۔ جبار کے کام آتے ہنسا تھا۔ اس کے لیے پہلے مجھے قابو تو کر لو۔ انشرا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے جبار کو دیکھا۔ جبار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھاتے انشرا اسے ڈانٹ دیتے اس کے ہاتھ سے چھین چکی تھی۔ مجھے تم نے ایک عام لڑکی سمجھنے کی بہت بڑی بھول کی مسٹر گنڈے۔ اپنے ساتھیوں سے کہو پھینک دیں، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں اتارتے مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ انشرا نے طنز کہتے ہوئے رو جبار کے ماتھے پہ کیا۔ جبار نے اپنے ساتھیوں سے کو نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ چلو اب راستے سے ہٹو، ورنہ ابھی اسی کے الفاظ منہ میں تھے کہ کسی نے پیچھے کی جانب سے اس کے سر پہ ایک زور وار کیا۔ انشرا کا سر بری طرح چکرایا۔ جبار نے اس کے ہاتھ سے واپس لے لی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ انشرا اپنے سر سے بہتا خون دیکھ جبار کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ پیٹھ پیچھے کیا جانے والا بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ سلطان کو فون کر کے انشرا کی نبض کا بتا کہ اب جبار اسے بستر پہ دھکا دے چکا تھا۔ انجیکشن لے کے آؤ، جبار نے اپنے آدمی سے کہا۔ جب تک سلطان آتا ہے اس کا نشے میں دھت رہنا زیادہ مناسب ہے۔ گھومتے سر کے ساتھ انشرا نے یہ الفاظ سنے تھے۔ اس کے نوحیز حسن کے جلوے تو دیکھا تو جبار بھائی، ایک آدمی چاہتے ہوئے بولا، ایک بار سلطان اپنا دل ٹھنڈا کر لے، پھر اسے کس نے قبول کرنا ہے؟ دن رات یہ ہماری خوشی کا سما بنے گی، فکر ہی نہ کر۔ انجیکشن کو وہ انشرا کے پاس لے کے آتے کہ ایک الگاتے ہنسا تھا۔ ابھی اس نے انجیکشن انشرا کو لگایا، ساتھ ہی یکدم لائٹس آف ہو گئی اور انشرا اس کے ہاتھ سے نکلی۔ دیکھو لڑکی کدھر ہے، لائٹ آن کرو۔ اور کدھر ہو؟ جبار چلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ تو آن ہو گئی، لیکن انشرا کہیں نہیں تھی۔ کہاں گئی؟ زیادہ دور نہیں نکلی ہوگی، اسے انجیکشن لگا ہے، یہیں کہیں پڑی ہوگی۔ جبار اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح انشرا کو ڈھونڈنے لگا، جبکہ انشرا کا لیے ہان اس وقت اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا۔ سامنے ہی 3 گاڑیاں آن رکی تھیں۔ ان میں سے ایک میں سے یارم شاہ تیزی سے اترتا انشرا کی جانب بڑھا تھا۔ انشرا کو صحیح سلامت دیکھتے اس کی جان میں جان آئی تھی۔
یارم کے آدمی نے خان کے اوپر بندوق تانی تو انشا نے فوراً اس شخص کی جانب دیکھا جو اپنے ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، اس شخص نے میری جان بچائی ہے، یارم اس کو بچا لو، انشا چلاتے ہوئے کے ساتھ چلائی تھی۔ یارم نے ایک نظر خان کو دیکھا جو اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے لگنے والا انجن اس کو لگ گیا، دھیما سا یارم کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس سے پہلے کہ سلطان کے آدمی یہاں پہنچے، نکل جاؤ یہاں سے، خان نے یارم کی آنکھوں میں نیلال انگارہ آنکھیں ٹکاتے دھیرے سے کہا، یارم شاہ آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھنے والوں میں سے ہے، ڈر کے پلٹنے والوں میں سے نہیں۔ یارم شاہ نے ایک ہاتھ انشا کی کمر میں ڈالے، اسے سینے سے لگایا اور اگلے ہی پل خان کے پیچھے سے بلڈنگ سے باہر آتے شخص کے ماتھے کا نشانہ لیا اور چلا دی۔ یکے بعد دیگرے جتنے بھی آدمی وہاں سے باہر آئے سب یارم شاہ اور اس کے آدمیوں کا نشانہ بنے، گرتے چلے گئے۔ خان اپنی جگہ پہ کھڑا جبار کو تڑپتے ہوئے مرتا دیکھ رہا تھا، اس کا اپنا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یارم نے زاویار کو اشارہ کیا کہ وہ خان کو بھی گاڑی میں بٹھائے اور پلک جھپکتے وہ سب وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے چھلاوے ہوں۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 20 بائے منتہا چوہان۔ شعلہ پہنچتے زرمینا بیگم کو ایک روم میں چھوڑے جیسے ہی وہ ارہا کے کمرے میں داخل ہوا، ارہا جوالا مکھی بنی اس کی جانب بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ شام نے لب بیچ اپنی مٹھیاں بھینچی، ارہا نے غضب سے اس کی جانب دیکھا۔ شرم نہیں آئی؟ اتنا گھناؤنا کام کرتے کیوں کیا ایسا؟ ارہا اس کا گریباں تھامے چلائی تھی۔ شام بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے بھیا کو دھوکہ دیا، ان کی بیوی کا سودا کرتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور آپ کس منہ سے یہاں پہ آئے ہو؟ وہ اس کے سینے پہ بھکے برساتے روئے جا رہی تھی۔ انشا کے غائب ہونے کے پیچھے حشام تھا، یہ بات ارہا تک بھی پہنچ گئی تھی اور حشام کو اپنے سامنے دیکھ وہ خود بے اختیار کھو چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو حشام، آئی ہیٹ یو، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بھیا تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، جاؤ۔ ارہا بے بسی سے چلائی۔ حشام نے اس کو بالوں سے پکڑے، اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ ارہا کی نگاہ اس کی لال آنکھوں کی جانب اٹھی تو وہ ایک پل کو سہم گئی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری دوست کو یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔